अस्सलाम वालेकुम, मैं हमदाद सुन रहा हूँ। पाकिस्तान में इन दिनों नए सूबे की बहस छिड़ी हुई है। नए सूबे क्यों ज़रूरी हैं, कौन चाहता है कि नए सूबे हों, और बड़े साइज़ के सूबे यानी वो सूबे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो अब वारे में क्यों नहीं है। ये मामला कैसे उठा है, कहाँ से उठा है और इसका अंजाम क्या हो सकता है, ये सारे मामलात मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ सवालात हैं जो मैं भी उठाऊँगा और कुछ सवालात जो उठाए जा रहे हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। इन दिनों पाकिस्तान में एक 28वीं तरमीम के हवाले से बहस चल रही है, बहस छिड़ी हुई है और कुछ ख़ास एक एक्टिविटी हुई थी, उसका हवाला देकर कहा जाता है कि जनाब फैसला कर लिया गया है, वाज़ेह ऐलान कर लिया गया था कि नए सूबे तो बनेंगे, जिसने जो करना है कर ले। उसके बाद अब समझा जा रहा है कि जिन्होंने ये बात कर ली है वो करके ही रहेंगे, करके ही दम लेंगे। गुज़िश्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से ये बात पूछी गई, सवाल पूछा गया उनसे लाहौर में कि वो जो चाहते हैं नए सूबे बनाना वो तो बना लेंगे, आप कैसे रोक सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बना लें, फिर किस किस से लड़ेंगे। वो ज़ाहिर उस इशारा कई और हवालों से था उनका कि पाकिस्तान के ऊपर दुश्मन की नज़र है, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है, और बाकी जो दो सूबे आपके पास ज़रा मुस्तहकम हैं वहाँ पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो क्या आप मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को धकेलेंगे। वो जो नए सूबों की गुफ्तगू से, बहस से या संजीदा कोशिश से जो रद्द-ए-अमल आएगा, उस रद्द-ए-अमल का सामना कैसे किया जाएगा, यानी किन किन से लड़ेंगे आप। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का सवाल था। जाहिर है उसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन मैं ये जवाब दे सकता हूँ, या कम से कम सवाल के जवाब में तजिया कर सकता हूँ कि शायद रद्द-ए-अमल आने के बाद जो नए सूबों के ख्वाहिशमंद हैं, अगर कोई है पीछे, तो सिर्फ मियाँ आमिर या अलीम खान साहब नहीं हैं, कोई और पीछे है, तो फिर रद्द-ए-अमल आने के बाद वो शायद आगे ना बढ़ सके। और हो सकता है कि मामला सिर्फ और सिर्फ गुफ्तो शुनीद की हद तक रहे, डिस्कशन की हद तक रहे, सेशंस हों, लंबे लंबे भाषण हों, सवाल जवाब हो और फिर खाबे शाबे हों, और फिर ये क्या वो गया, यहाँ तक सूरत हाल रहे, फिर आगे बढ़ ना सके। लेकिन क्योंकि लोग सवाल पूछते हैं कि जी नए सूबे क्यों ज़रूरी हैं, तो सबसे पहले नए सूबे बनाने वाले जो या के चाहने वाले जो हैं वो ये दलील देते हैं कि जी इतने बड़े सूबे यानी पंजाब 12-13 करोड़ आबादी, सिंध 6-7 करोड़ आबादी, इतने तो मुल्क होते हैं, तो गवर्नेबल नहीं है, लोगों को प्रॉपर डिलीवर नहीं किया जा पा रहा बड़े सूबों की वजह से, लिहाजा छोटे छोटे सूबे ज़रूरी हैं। क्या लोगों की डिलीवरेंस का मसला है, या वो जो सोच हमेशा रही है कि पाकिस्तान का कंट्रोल चंद हाथों में हो और वो हाथ मारगला के पहाड़ों में बैठे हों इस्लामाबाद में, वो पाकिस्तान को चलाएं, तो उनके लिए बड़े बड़े सूबों पर कंट्रोल करना मुश्किल है निस्बतन छोटे सूबों के कंट्रोल के। पाकिस्तान में 4 सूबे हैं और 2 अलग से इंतजामी यूनिट कह दें। एक तो आज़ाद जम्मू कश्मीर है जहाँ पर एक अलग वो रियासत है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम है। जब तक कश्मीर मुतनाज़ा है वहाँ पर करेंसी भी पाकिस्तान की चलती है और कश्मीर का कोई वज़ीर ख़ारजा भी नहीं है, तो कश्मीर में पॉलिसी वही चलती है जो पाकिस्तान की पॉलिसी होती है। अलबत्ता क्योंकि मुतनाज़ा इलाका है और हम उसको मुतनाज़ा इलाका तस्लीम करते हैं, उसकी खुसूसी हैसियत है जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी ने ख़त्म कर दी, उसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया। हमारे यहाँ हमेशा वज़ीर आज़म होता है, उनके यहाँ कश्मीर का हमेशा वज़ीर आला होता है, और स्पेशल स्टेटस था तो मोदी ने वो भी ख़त्म कर दिया। तो वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान साइज छोटा है, तो वहां आप देखते हो कि किस तरह तजुर्बे होते हैं, कंट्रोल होता है, इस्लामाबाद से उनको कंट्रोल किया जाता है। यानी कश्मीर में ये
2021 میں انتخابات ہوئے تھے، وزیر اعظم بنائے گئے، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، اور ان سے ریزائن لیا گیا، سردار تنویر اجاز صاحب وزیر اعظم بنے، پھر ان کو نااہل کیا گیا تو چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم بنے، ان کو ہٹا دیا گیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو اب ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم ہیں۔ تو یہ یعنی 5 سال مکمل نہیں ہوئے 4 وزیر اعظم ہو گئے۔ گلگت بلتستان کی حکومت بھی ٹوٹی اور دوبارہ بنی، اب جا کر وہاں انتخابات کے لیے نگران حکومت کا قیام عمل میں لایا، یعنی کنٹرول آسان ہے۔ تو وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے بڑے صوبے، مطلب ہم پنجاب حکومت کی جو پرائرٹیز ہیں، جو بھی چاہے دور ہو، چاہے نواز شریف صاحب کا دور تھا، چاہے شہباز شریف صاحب کا دور تھا، چاہے وہ دور جو ہے وہ اپنا پرویز الہی صاحب کا تھا، چاہے مریم نواز صاحبہ کا موجودہ دور ہے، یا ان سے پہلے والے جتنے بھی تھے، ایون گورا سرکار کے دور میں بھی جو تھے، اس وقت بھی بہاولپور الگ ریاست تھی، لیکن پنجاب جو ہے وہ اس کے باوجود پاکستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے، اس میں جو صوبے ہیں ان میں سب آبادی پنجاب کی زیادہ تھی۔ تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ، سب سے بہترین گورننس، سندھ دوسرے نمبر پر بڑا صوبہ اور دوسرے نمبر پر گورننس، خیبر پختونخوا تیسرے نمبر پر بڑا صوبہ، وہاں گورننس نہیں ہے، آبادی کم ہے، گورننس نام کو نہیں ہے۔ بلوچستان، وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، آزاد کشمیر کی طرح اور گلگت بلتستان کی طرح، کہ جب جی چاہا حکومت تبدیل کر لی، راتوں رات پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو چیزیں یا جو مقصد ہے، کیا وہ ڈیلیورنس ہے، لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کی دہلیز تک سہولتیں اور انصاف پہنچانا ہے؟ تو اس کے لیے ہم کل دوست بیٹھے ہوئے تھے، یہ سوال ہو رہا تھا کہ جی صوبے کیوں نہیں زیادہ؟ جہاں ڈیمانڈ ہے، جہاں لوگ چاہتے ہیں، آئین نے اس کا طریقہ کار وضع کر لیا ہے، سادہ طریقہ کار، اس میں کوئی عربی فارسی نہیں ہے۔ آئین نے کہہ دیا ہے کہ بھئی جس صوبے میں اس کی حدود اور قیود میں تبدیلی کی ضرورت ہو، چھیڑخانی کرنے کی ضرورت ہو، نیا صوبہ بنانے کی ضرورت ہو، وہ صوبہ اسمبلی خود مختار ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کرے، اور پھر اسی صوبہ اسمبلی کے فیصلے کے اوپر پارلیمنٹ 2/3 میجورٹی سے اس کی منظوری دے اور نیا صوبہ بن جائے۔ یہ پریکٹس پاکستان میں ہوئی نہیں ہے، یعنی نیا صوبہ بنا نہیں ہے، لیکن جب جنوبی پنجاب صوبے کا مطالبہ زور پکڑ رہا تھا، یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، کیونکہ انہوں نے الیکشن میں وعدہ کیا تھا جنوبی پنجاب صوبے کا، جنوبی پنجاب سے ہیں، تو انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے تو قرارداد منظور کروا لی تھی جنوبی پنجاب صوبے کی، لیکن جب معاملہ پنجاب اسمبلی میں آیا تو پنجاب اسمبلی کے پاس اختیار تھا کہ وہ اس قرارداد کے مطابق نہ چلے۔ تو پنجاب اسمبلی میں قرارداد کیا آئی تھی کہ جنوبی پنجاب میں 2 صوبے بنیں گے، ایک بہاولپور اور ایک جنوبی پنجاب، یعنی بڑے طریقے سے وہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے ذریعے ایک چیز مسلط کی جا رہی تھی یا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، ان کو بڑے طریقے سے مسلم لیگ نے ڈائیورٹ کر دیا۔ تو یہ الگ سے بحث چھڑ گئی کہ نہیں جی بہاولپور اور ملتان ایک ہی صوبہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے، پروسیس ہے۔ اب اس پروسیس کو بدلنے کے پیچھے، یعنی جو صوبے کا اختیار ہے 2/3 میجورٹی کے ذریعے اپنے حدود میں تبدیلی کا یا نئے صوبے بنانے کا، وہ اختیار ختم کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت یا سوچ کیوں پیش آ رہی ہے؟ آئین نے تو طریقہ وضع کر دیا کہ اگر سندھ اسمبلی میں کل کو قرارداد کوئی آتی ہے 2/3 میجورٹی سے پاس ہو جاتی ہے کہ ہاں جی جنوبی پنجاب صوبہ الگ ہونا چاہیے یا مہران صوبہ ہونا چاہیے، تو صوبہ اسمبلی کا اختیار ہے، اس کے بعد فیڈرل اوپر جا کر اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن کیونکہ سندھ اسمبلی میں لوگ، یہ جو ممبر ہیں، وہ اراکین ہیں، وہ نہیں چاہتے، اس لیے کبھی وہ قرارداد آتی ہی نہیں ہے۔
متحدہ قومی موومنٹ کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی تقسیم شدہ. فاروق ستار کہتے ہیں جی الگ صوبہ ہو, مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ اچھا جی الگ صوبہ بنائیں گے تو سکھر کے مہاجرین کہاں جائیں گے, مہاجروں کا الگ صوبہ ہو تو سکھر کے مہاجرین کہاں جائیں گے. آفاق احمد کہتے ہیں ہم تیسری بار ہجرت کریں, کب تک ہجرتیں کرتے رہیں گی ہماری نسلیں. تو ایک بڑا سوال ہے. تو ایم کیو ایم کے اندر بھی کوئی ایک رائے نہیں ہے, یا وہ خاص طور پر جو شہری سیاست یا مہاجر سیاست جو کرتے ہیں ان کے اندر بھی ایک رائے نہیں ہے. بلوچستان میں صورتحال جس طرح کی ہے وہاں صوبے بنیں گے تو کیا ہوگا. خیبر پختونخوا میں. اب جو میں اصل جو مدعا ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس پر میں آتا ہوں. جو میں نے آغاز میں کہا گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور بلوچستان, ان کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. صدر زرداری صاحب اکثر کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے بیٹھے ہوئے بابو جو ہے نا وہ فیصلے کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میاں عامر محمود صاحب ہو, اس کے پیچھے علیم خان صاحب خود ہوں, یا ان کے پیچھے کوئی اور سوچ اور ذہن ہو جو ان کو چلا رہا ہے. لیکن اصل سوچ یہ ہے کہ این ایف سی اور 18ویں ترمیم کے بعد وسائل, اختیارات اور ساحل, ان میں صوبوں کا حصہ آ گیا. اب وہ صوبے شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ملا صوبے کو اس کو واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے 28ویں ترمیم, این ایف سی ایوارڈ, 26ویں ترمیم, 27ویں ترمیم, ساری باتیں ہوتی رہی. اب یہ تب ممکن ہے جب سندھ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. کراچی ایک الگ صوبہ ہوگا, اس کی الگ اسمبلی ہوگی, اس کا الگ سی ایم ہوگا. مہران ایک الگ صوبہ ہوگا, حیدرآباد اور سینٹرل سندھ کے پر مبنی, اور جنوبی سندھ ایک الگ صوبہ ہوگا. 3 صوبے ہو گئے. اسی طرح بلوچستان کے 2 صوبے, کے پی کے 2 صوبے اور پنجاب کے 4 صوبے. سینٹ کا کیا ہوگا؟ سینٹ اس وقت تو اس کی حیثیت بالکل کلیئر ہے نا کہ 4 صوبوں سے برابر نمائندگی ہے. تو اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس میں وہی جو بعد میں کچھ 36-37 صوبے بھی کہے جا رہے ہیں نا, تو سینٹ کی فارمیشن کیا ہوگی؟ یعنی جس طرح ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو یا ڈویژن کو آرام سے اسلام آباد کنٹرول کر سکتا ہے, اسی طرح انتظامی یونٹس کے نام پر جو صوبوں کی تقسیم ہے ان کا اختیار اسلام آباد کے پاس چلا جائے. کیونکہ ایک این ایف سی ایوارڈ میں یہ ترمیم کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے کہ جی وہ جو پیسہ ہوگا صوبوں کا وہ تمام ڈویژن اور اضلاع کو وفاق ڈائریکٹ بھیج دے. کیونکہ کراچی یا لاہور تو دیتے نہیں ہیں, کراچی سکھر کو نہیں دیتا, یا کراچی کو نہیں دیتا, لاہور کو دیتا ہے تو بہاولپور کو نہیں دیتا. تو یہ تاکہ ڈائریکٹ یعنی وسائل پر بھی کنٹرول کیا جائے, فیصلہ سازی پر بھی کنٹرول کیا جائے چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کر, اور اختیارات پر بھی کنٹرول کیا جائے. کہ جس طرح میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ کہاں کہاں اختیار کون استعمال کرتا ہے. تو یہ بیسک جو چیز جو ذہن میں ہے وہ یہی ہے. کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی جو آج زیادہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تو صوبے ختم کر کے 1 یونٹ نافذ کر دیا تھا, تو تب ٹھیک تھے, آج ٹھیک ہے. تو میں ان دوستوں کے لیے, میری نظر میں یہ جو چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس کی بات ہے, بیسیکلی یہ 1 یونٹ کی طرف ہی جایا جا رہا ہے کہ کوئی فیصلہ سازی اسلام آباد سے نیچے نہ ہو. اسلام آباد میں بیٹھے بابو یا اسلام آباد میں بیٹھی حکومت جو فیصلہ کرے وہ گوادر کو قبول کرنا پڑے, وہ کراچی کو قبول کرنا پڑے, وہ سابقہ فاٹا کو قبول کرنا پڑے. کیونکہ معاملہ تو وسائل کا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے خبر آپ کے پاس آئی ہوگی کہ گوادر کو الگ صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو گوادر ساحل, کراچی کو الگ صوبہ ساحل, جو سابقہ فاٹا ہیں وہ الگ صوبہ وسائل, ماضی وسائل. تو یہ اصل چیز جو ہے وہ لوگوں تک ڈیلیورنس کا معاملہ نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے, ان کوششوں کا تسلسل ہے کہ اگر کان ادھر سے نہیں پکڑا جا رہا تو گھما کر ادھر سے پکڑے. کرنا کیا ہے؟ کرنا ہے جو صوبوں کو
قوموں کو اختیار ملا ہے وہ اختیار واپس لیں اور پاکستان کو واپس 50 کی دہائی میں لے کر جائیں. یہ سوچ، یہ اپروچ اس کے پیچھے کار فرما ہے. ورنہ لوگوں کو دہلیز تک سہولت اور انصاف دینے کے لیے میں کہتا ہوں 5 سال، صرف 5 سال آئین پر منو عمل کر لیں، مکمل عمل، 100% عمل. اور اس کے بعد اگر ڈیلیورنس نہیں ہوتی، یعنی سیاستدان سیاست کریں، جج انصاف فراہم کریں، دفاعی ادارے اپنا دفاع کی طرف دیکھیں، پالیسی ساز پالیسی بنائیں، ٹیچر اسکول جائے اور کسی قسم کا کسی سے کوئی رو رعایت نہ ہو اور 100% آئین نافذ ہو ملک میں، اور پھر بھی ڈیلیورنس نہ ہو تو پھر کوئی نیا تجربہ کر کے دیکھیں. آئین تو آج تک بننے سے لے کے اب تک پاکستان میں نافذ نہیں ہوا، تو پھر ہر 10-15 سال کے بعد نیا تجربہ کرنے کا خیال کیوں آتا ہے؟ کبھی صدارتی نظام، کبھی 1 یونٹ، کبھی جمہوریت کو تو خیر دل سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا، اور اب چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.